अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री जो कि फ़ेसबुक के ऊपर मैंने देखी। उसमें एक हमारे सिंधी भाई हैं जो कि बड़े गुस्से में कराची सूबे के अगेंस्ट कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, जिसमें गाली गलौज भी वो कर रहे हैं। गाली गलौज वैसे सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स में तो बहुत चलती है, एक हमारा वतीरा है कि गालियाँ बकना। खैर, लेकिन अगर कोई इस तरह का ब्लॉग बनाए या जो है या व्लॉग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको नहीं पता कि इस तरह का बिहेव जो है कहाँ जाके पहुँचता है ये। ठीक है, यानी कि ये वीडियो इंडिया भी देख रहा है, ये वीडियो इसराइल भी देख रहा है, ये वीडियो अमेरिका भी देख रहा है, और ये वीडियो दुनिया की हर जगह पे पहुँच गई आसानी से। और उनको वो इश्यूज़ जो हमारे चल रहे हैं उसकी शिद्दत पता चलती है कि ये इश्यूज़ बेसिकली कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, अब रही बात कि उनके कॉम्प्लीमेंट, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 1-1.5 मिनट की है, जिसमें अब्यूज़ के साथ साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ की है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो खैर, तो उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है कि सिंधी से जान छुड़ाना चाहते हैं। उन्होंने एक्चुअली वर्ड ये यूज़ किया है, सिंधी से जान छुड़ाना चाहते हैं। तो पहले तो इस मुखालते को मैं रद्द करता हूँ कि सिंधी, पठान, बलोची, महाजिर, पंजाबी, सराइकी, हज़ारवाल इशू ये है नहीं। कराची को कराची का हक़ चाहिए, चाहे वो हक़ अगर सिंधी के हाथ में तो सिंधी से चाहिए, पंजाबी के हाथ में तो पंजाबी से चाहिए, सराइकी के हाथ में सराइकी से चाहिए। और वो अगर कराची को सूबा बनता है तो आप ये बात कैसे कह सकते हो कि कराची में जो सूबे के अंदर हैं उसमें क्या सिंधी नहीं रहते, उसमें बलोची नहीं रहते, उसमें सिर्फ महाजिर रहते हैं, पश्तून इतनी बड़ी आबादी है, पंजाबी लोग रहते हैं। तो आपको पता है कि इसमें हर किस्म की आबादी रहती है। अब मुझे बताइए ना आप कि अगर कोई ये बात जहन में, अब जहन देखें किस हद तक जो है मतलब किस हद तक जहन मफलूज है, सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। और अज़ान हो गई, अज़ान के बाद में कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो को। तो खैर, अभी अज़ान हो गई है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी वो वीडियो मैंने जो देखी है उसमें गाली गलौज तो खैर ये तो आप सबके सामने ही है, और क्योंकि जवाब जब नहीं होता इंसान गाली गलौज पर आता है। तो वो उनको ये तक नहीं पता कि अगर कराची सूबे की बात कर रहे हैं तो वो अगर ये 73 साल बाद कराची सूबे की बात हो रही है, 73 साल बाद, उसके अंदर क्या क्या हम लोग मसाइल फेस कर चुके हैं कराची के अवाम, और कराची के अवाम को किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया। ये हमारी इदारे रियासत शामिल है, इसमें रियासत में तमाम इदारे शामिल हैं, जितने शुरफा बनते हैं सब शामिल हैं, और सब ने अपनी अपनी जो है जिसने भी कराची से कमा रहे हैं, अंधी कमाई कमा रहे हैं, तो टैंकर माफिया से लेके हर किस्म का माफिया यहाँ पे आप चलाते हो, और बड़े ऑफिशियल डिसेंट बन के बैठ के आप लोग जो है ना यहाँ पे एक अंधी कमाई करते हो, और हमें पता है कि क्या खिलवाड़ रचाया हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल अब यह है कि कराची के अवाम इस खिलवाड़ को समझ चुकी है, और अब वो आपकी बातों में इस तरीके से आएगी नहीं, ना ज़ोर ज़बरदस्ती अब चलेगी। क्योंकि जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो जुल्म हद से ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो उसके बाद वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से अब कमज़ोर पड़ चुका है वो। और रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो पे जो उन्होंने बात की है उनको ये पता ही नहीं है, सब्रोगेट तो करना जानते नहीं है, क्योंकि इनको तकलीफ देके मज़ा आता है, खुश होते हैं ये लोग। तो सब्रोगेट तो है नहीं कि इनके मसाइल क्या है, उस मसाइल के हल की तरफ कोई बात की जाए, नहीं हल भी नहीं करना, और ताने मारने हैं नंगे भूखे होने का और मेहमान नवाजी करने का। मुझे ऐसी अजीब किस्म की मेहमान नवाजी है कि 73 साल से आप हमें बोलते हो कि 73 साल से हम जो है आपको पाल रहे हैं, ये मेहमान नवाजी है। आप अपने आप को महाजिर कहलवाते हो, और जो है महाजिर आज तक अब पाकिस्तानी नहीं बने, ख़ुद को सिंधी कहलवाते हैं, और सिंध को माँ, धरती माँ, और इस हद तक चले जाते हो कि क्या आप गाली गलौज पे इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हो। वो नस्ल परस्ती नहीं होती है। लेकिन जहाँ महाजिर खड़ा होता है ना अपने हुकूक़ के लिए, और हुकूक़ भी आप देखो ना कि कितने अरसे बाद जाके, 73 साल बाद जाके, 74वां साल लग गया पाकिस्तान को, इतने साल बाद जाके कराची सूबे की बात हो रही है। कराची सूबे का मकसद महाजिर सूबा नहीं है। कराची सूबे का मकसद ये कि हमें अपने सूबाई लिहाज से अब हुकूक चाहिए, क्योंकि हमें नज़र आ गया है कि जब तक ये सूबा नहीं बनेगा, सेपरेट नहीं होगा, हमें हमारा हक नहीं मिल सकता, बात है सीधी।
اب جب یہ صوبہ بن بھی جاتا ہے فرض کر لیں، تو اس میں کیا سندھی نہیں ہوں گے؟ اس میں پنجابی، مہاجر، پٹھان، سرائکی، ہزاروال، کشمیری، یہ لوگ نہیں ہوں گے جن کا شناختی کارڈ یہاں کا ہے؟ بنگالی ہے، کتنے لوگ ہیں یہاں پہ، تو ان کو ان کا حق نہیں ملے گا۔ ایکچولی یہ وہ پلاننگ ہے جو اب جا کے ڈسکلوز ہوئی ہے، تو ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ اب یہ قوم سمجھدار ہو گئی ہے، سمجھ رہی ہے اپنے پرابلمس کو، اور پرابلم وہ سمجھ چکی ہے کہ صوبے کے بغیر حل نہیں ہے، تو وہ تکلیف بیسیکلی گالی گلوچ کی اس بندے کی یہ ہے۔ اور ساری قوم ایک جگہ پر میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ بڑے ڈیسنٹ لوگ بنتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے خود کو بولتے ہیں، پڑھی لکھے کی بھی اگر میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پڑھی لکھی قوم ہے اور کہاں تک ان کی سوچ ہے، نسل پرستی تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ تو۔ مہاجر جب اپنا نام لے تو وہ نسل پرست ہو جاتا ہے، اور اگر سندھی کلچر ڈے یا سندھی اپنی بات کرے تو وہ نسل پرست نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو سندھ ہے۔ یہ پنجابی کرے، یہ کشمیری کرے، یہ پٹھان کرے، یہ ہمارے کلچر میں اس میں ہے، جب یہ وہ بات کرتے ہیں تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، لیکن جب مہاجر اپنی کوئی بات کرے اور مہاجر کے نام کہلوانا پسند کرے تو اس پہ نسل پرستی لوگوں کو نظر آتی ہے۔ اچھا، نسل پرستی آپ لوگوں کی نظر میں آج تک یہ رہی کہ صرف ہم بولیں کہ ہم مہاجر ہیں، یہ نسل پرستی ہے، لیکن جو کوٹا سسٹم ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا، جس کے تحت جو ہے نسل پرستانہ رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا گیا، ہمارے حقوق سلب کیے گئے، چھینے گئے، دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیا گیا، تعلیمی نظام کراچی سے ہٹا کے جامشورو شفٹ کیا گیا، تو یہ نسل پرستی ساری نہیں ہے۔ گورنمنٹ اداروں میں ایک ہی نسل کے لوگ بیٹھے ہوں سندھ کراچی کے اندر، یہ نسل پرستی نہیں ہوتی ہے۔ نسل پرستی ہمارے صرف کیا ہوتی ہے؟ مہاجر صوبہ، یا صوبہ تو بہت 73 سال بعد لوگ آواز لگا رہے ہیں نا، مہاجر کا نام لینا یہ نسل پرستی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں آپریشن تو 25 سال پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا، ہمارے اداروں نے ہمارے خلاف آپریشن کیا اور بڑی ہلکی سی سلائڈ چلا کے یہ بات ختم کر دی گئی کہ بھائی جو ہے وہ جنا پور کا نام کا کوئی نقشہ جو تھا، جو بھی سسٹم تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ اتنی سی سرخی لگائی، اداروں نے اتنا بڑا بڑا فہرست جاری کر کے قتل و غارت کیا گیا، نسل پرستی کی گئی، بیسیکلی نسل پرستی کر کے مارا گیا، شہید کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو دہشت گرد کیا گیا۔ میں آج آپ کو ایک بات بولتا ہوں، میں آپ کو بڑی کلیئر وثوق سے کہتا ہوں کہ ادارے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گرد قومیں کون سی ہیں، یہ ادارے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے معصوم لوگوں پہ آپریشن بہت پہلے شروع کیے گئے تاکہ ان کے پاس جواز ہو کہ ہم نے تو آپریشن کیا گیا۔ اس کے بعد وہ آپریشن کرتے 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 جن دہشت گردوں کے خلاف آج وہ جا رہے ہیں تو ان کی جو ہے گالی گلوچ کے نعرے والے اور جھنڈے جلانا اور اس پہ چڑھنا، یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن بیچارے کچھ کر نہیں پا رہے۔ صحیح ہے، ہمارے یہ اداروں کے نہیں ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم تو سب کے اب ہو کے بیٹھے ہوئے تیار۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں جتنا رگڑنا تھا رگڑ چکے ہو آپ لوگ، اب ہم لوگ سمجھ چکے ہیں ہمارا حل صرف کراچی صوبہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ میری صرف اس عوام سے اپیل یہ ہے کہ اب آپ لوگ اس خول سے باہر آ جائیں جو تصویر اچھی خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہ جو پاکستان ہے اس کے اندر آپ کو جتنے لوگ ملیں گے وہ تعصبانہ اور نسل پرستی ہی والے لوگ ملیں گے، جو کہ تصویر کچھ اور دکھا کے ہمارے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن بات اپنی کریں گے اور آپ کے سامنے سے اپنا حصہ اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ نسل پرستی بیسیکلی اصل نسل پرستی یہ ہے۔ مہاجر قوم کا مسئلہ یہ ایک تو معصوم ہے، اوپر سے بات سمجھ نہیں پاتی، دل کے نرم ہوتے ہیں۔ اگر یہ نسل پرست قوم ہوتی نا تو لالو کھیت کی گلیوں میں ٹن ٹن بچاتا ہوا سردیوں کے اندر ایک خان لالا، جسے ہم بھائی بولتے ہیں، لالا بولتے ہیں، وہ مونگ پھلیاں نہیں بیچ رہا ہوتا، مار دیا جاتا۔ لیکن آپ لوگ اٹھ کے جو ہے نا، آپ مختلف کراچی کے نواحی ایریوں میں نہیں جا سکتے ہو، آپ مار دیے جاتے ہو، یہ نسل پرستی ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو ہمیں تو نسل پرست مجبور کیا گیا ہے کہ ہم بات کریں اس لیول پہ جا کے۔ بات بہت لمبی میں کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کا مقصد، میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں کہ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس خول سے باہر آ جاؤ، آپ اپنا دیکھو، آپ جو ہے یہ دیکھو کہ اب آپ کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہو۔ یہ ہماری جتنی تنظیمیں ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو کے بکھر چکی ہیں، اسپلٹ ہو چکی ہیں، اسپلٹ کی گئی ہیں، تو آپ ایک ہونا شروع کرو۔ آپ اس قوم کا سوچو، کیونکہ آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے نظر آ گئی ہے کہ آپ کو دو تھپڑ لگائے جاتے ہیں، ایسے پیار کیا جاتا ہے، آپ کو توڑا جاتا ہے، آپ کو مقاصد پہ یوز کرنے کے بعد، اپنے مقاصد یوز کرنے کے بعد پھر آپ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے، جس طرح ٹیشو پیپر بنے میں ہمارے میئر صاحب پہ ٹیشو پیپر بنے میں۔ فرشتہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری پوری قوم فرشتہ ہے،
غلط بنایا گیا، غلط بنا کے سامنے کیمرہ لگایا گیا، دیکھو یہ غلط ہے. یہ ہماری قوم کو سمجھ نہیں آئی، ہماری لیڈرشپ کو بھی نظر سمجھ نہیں آئی ہے. میں آپ کو بڑی وثوق سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. غلط بنا کے پیش کیا جا کے سامنے، اور اچھے لوگوں کو پہلے ہی میں ورڈ یوز نہیں کیا کرنا چاہ رہا، پہلے ہی فارغ کر دیا گیا غلط سا بنا کر. ٹھیک ہے نا. میں خیر لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، باتیں سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی اس ویڈیو کو سننے کے بعد یہ نہ بولے کہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں. لوگ اب سمجھدار ہو چکے ہیں. میں تو اتھارٹی سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس بھی ڈیٹا ہوگا، آپ تو بہت انٹیلیجنٹ دماغ رکھتے ہیں، لیکن شاید دل نہیں رکھتے. ہاں شاید دل نہیں رکھتے. ہاں دل نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ لوگوں کے پاس اپنے مقاصد ہیں، آپ لوگوں کے پاس اپنے عیاشیاں ہیں. عیاشی ان ٹرمس، عیاشیوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ شراب اور لڑکی ہو. ہمارے یہاں ایک ذہن ہے سر، عیاشیاں یہ بھی ہوتی ہیں کہ یار بھاڑ میں جائے دوسرا مسلمان بھائی. نہیں، اٹس اوکے فائن، کوئی مسلمان نہیں ہوتا. عیاشیاں یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسرے کا حق چھیننا، لے لینا. کس طرح ہم لوگ اپنی دال گلا سکتے ہیں، ان کو کرو سائڈ پہ، فضول لوگ ہیں، بیکار ہیں. یہ بھی ایک عیاشیاں ہوتی ہیں کہ آپ کسی کا حق تلفی کرتے رہیں اور ان کے حق کھاتے رہیں، اور یہ پیش ان کو تصویر کرتے رہیں کہ دیکھو آپ اتنا کافی ہے کہ آپ یہاں سکون سے رہ رہے ہو، سکون سے رہ رہے ہو، سکون سے رہ رہے ہو. پھر یہاں متروکہ سن کی بات جب چلتی ہے تو متروکہ سن کا وجہ بھی یہی ہے، متروکہ سن کی، کہ آج لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کس بہاف پر آئے، چیزیں ہوئی، تمام چیزیں ہوئی. پھر میں ہسٹری پہ آپ کو لے جانا نہیں چاہتا ہوں، میں 2 پوائنٹ پہ بات کر کے ختم کرتا ہوں. ان بھائی کو میری کہنے کا مقصد یہ ہے ان بھائی سے کہ آپ پہلے مسائل کو سمجھو پھر بات کرو. آپ کے اندر بغض نظر آ رہا ہے، آپ کے اندر جیلیسی نظر آ رہی ہے، آپ کے اندر انتہا کا بغض ہے، اور جو آپ کے بڑوں نے آپ کے اندر ٹھوس دیا گیا، اس ٹھوسنے سے ایک تو آپ ٹھوسے بھی بہت زیادہ لگ رہی ہو، آپ کو ویڈیو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس سوائے کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اور دوسری بات، آپ تھوڑا سمجھو تو پرابلم ہے کیا. کراچی صوبے کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں اس صوبے کے اندر جو کراچی کا ڈومیسائل رکھتے ہیں، PRC رکھتے ہیں، شناختی کارڈ کراچی کا رکھتے ہیں، اس میں سب لوگ شامل ہیں. تو یہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے کراچی صوبے میں کہ ہم سندھی کو ادھر کر دیں گے، پنجابی کو ادھر کر دیں گے، پٹھان کو. ہم تو یہ کبھی کرتے ہی نہیں ہیں. یہ خود میں نے ابھی آپ کو بولا ہے کہ لالو کھیت کی گلیوں میں دہشت گردی کے دور کے اندر بھی جب نسل پرستی اپنے عروج پر ہوئی تھی، فساد پھیلائے گئے جان بوجھ کر، اس کے اندر بھی ایک خان لالا رات کے اندر ٹن ٹن بجاتا ہوا فیڈرل بیریا، گلشن، لالو کھیت، جہاں ناظم آباد، جہاں ماجر آبادی ہے، وہاں پہ بھی اپنی مونگ پھلیاں بیچ رہا ہوتا تھا. کوئی کچھ نہیں کہتا تھا ان کو، رکشے چلا رہے ہوتے تھے. سمجھ میں؟ تو نسل پرست اگر ہم ہوتے تو یہ کرتے تھے. ہم تو صرف اپنے حقوق کی بات کرتے تو نسل پرست کردان دیے جاتے ہیں. تو آپ کے لیے بھائی جواب یہ ہے کہ مجھے آپ کا نام نہیں پتا، آپ اپنی اصلاح کرو، آپ سوچو کہ آپ کیا بات کر رہے ہو. سندھ دھرتی ماں، زند دھرتی ماں. ارے یار آپ کراچی تو چھوڑا، اپنے اندر لاڑکانہ کی حشر کیا ہوا ہے، حیدرآباد کا حشر کیا ہوا ہے. آپ اپنی سندھ میں گھومو تو آپ نے حشر کر کے کیا رکھا ہوا ہے. تو میرا صرف آپ کو اصلاحی بات یہ ہے کہ کراچی صوبہ حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں. سندھ توڑنا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ کراچی پنجاب میں ہوتا تو ہم جب بھی بات کرتے، یہ پشتون کے بھی کہ خیبر پختونخوا میں ہوتا جب بھی ہم کراچی کی بات کرتے، کیونکہ ہم تھک چکے ہیں. یہی بلوچستان ہوتا جب بھی ہم کراچی صوبے کی بات کرتے. یہ تو اتفاق ہے کہ سندھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اور ہمیں حقوق اب سندھ کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ابھی پھر کوٹا سسٹم کی جو PTI نے غداری کی ہے ہمارے کراچی والوں کے ساتھ، انہوں نے پھر جا کے میرے خیال 2033 تک گرانٹ کر دیا یا انلمیٹڈ کر دیا، مجھے نہیں پتا، یہ فیک نیوز بھی ہو سکتی ہے. میرے پاس جو ریسورسز ہیں اس میں یہ چیز پتہ چلی ہے. تو اب ہم اپنا حق ہم خود ہی لینا چاہتے ہیں. یہ میری آپ کے لیے چھوٹی سی گزارش یہ تھی کہ آپ جو ہے جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اس میں اپنی اصلاح کریں. اور اداروں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہم سے زیادہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. 1.5 کروڑ کی سینسس کروائے گئے، اس کے اندر جو بھی مقاصد ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے. جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ سینسس والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے. کچھ تو خدا کا خوف کریں، اللہ کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اور یہ سوچیں کہ ایک اللہ ہے. وہ جب پلٹتا ہے بازی تو آپ کو سمجھ نہیں آتا ہمارے ساتھ ہوا کیا. ساری پلاننگ ادھر سے ادھر رہ جاتی ہے. ہمارے کچھ جو ہیں ہم کچھ اللہ سے بھی مانگتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماجر قوم ایسی قوم ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو سامنے رکھتی ہے، سب سے زیادہ. اس پہ بھی کبھی کوئی بیٹھ کے بات کرنا چاہے، جگرا ہے تو آگے بیٹھے، میرے ساتھ بیٹھے، میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ ماجر قوم ہے کیا، کہ اپنا سب کچھ چھوڑنے کی قربان ہو جاتی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ سکتی ہے. دوسرے کے لیے سب سے زیادہ کراچی سے آواز اٹھتی ہے، چاہے وہ قصور میں زینب ہو، چاہے پنجاب میں کہیں زیادتی ہو رہی ہو، کشمیر ہو، واٹ ایور. ماجر قوم سب سے پہلے کھڑی ہوتی ہے. اپنا حقوق مانگنا اگر نسل پرستی ہے تو آپ سمجھ لو
میں اس کو نسل پرستی نہیں کہتا. میں نے آپ کو نسل پرستی کی مثال پہلے ہی دے چکا ہوں کہ اگر نسل پرست ہوتی تو دنیا کی ہر قوم کراچی میں آباد ہے, کاسموپولیٹن سٹی بن چکا ہے, اور ہر کوئی اپنا دھندا بزنس کاروبار کر رہا ہے اور دلل سے کر رہا ہے, کھل کر کر رہا ہے. کسی کو ہم کچھ نہیں بولتے, ہم تو لالا بولتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, لالا بولتے ہیں, فلانا بھائی, یہ بھائی, ہم احتراماً بھائی بولتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اپنی اصلاح کرو, اور جس کو بھی اختلاف ہے وہ اختلاف پہلے مسئلے کو سمجھے, آپ کو خود بخود جواب مل جائے گا. ہمیں صرف اپنا حق چاہیے کسی بھی صورت میں ہو. اب وہ صوبے کی صورت میں نظر آتا ہے تو صوبے کی صورت میں ہی سے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.